बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार राजा कफ़ील अहमद और एजाज़ अब्बासी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की सियासत के हवाले से। क्या जो नई किंग्स पार्टी तजवीज़ की गई थी, क्या वो बनने जा रही है या उसका इम्कान ख़त्म हो गया? इस पर हम बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर में क्या सियासी पेशरफ्त हो रही है? बजट पेश होने मंजूर होने के बाद आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों के कायदीन क्या सोच रहे हैं? मुस्लिम लीग नून में जो पार्लिमानी पार्टी और आज़ाद कश्मीर क़यादत के दरमियान जो एक तनाज़ा चल रहा है हुकूमत से अलग होने का, उस पर क्या नई पेशरफ्त हो रही है? नाज़रीन, इसके अलावा हम बात करेंगे कि ईरान इसराइल जंग के हवाले से आज सलामती कौंसल का इजलास भी हो रहा है इस वक्त, और जनेवा में इंसानी हकूक़ कौंसल का इजलास भी हो रहा है। इस पर हम बात करेंगे कि ईरान इसराइल तनाज़ा में क्या पेशरफ्त हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनाब जनरल आसम मुनीर इस वक्त अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। उनके इस दौरा के इस ईरान तनाज़े मशरक़ वस्ता के तनाज़े पे क्या असरात मरतब हुए हैं और क्या होने जा रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हम आज़ाद कश्मीर में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के मामले को देखेंगे कि अभी तक ये मामला क्यों हल नहीं हो सका। इसमें वज़ीर-ए-आज़म कोई रुकावट बन रहे हैं या कोई और रुकावटें हैं। नाज़रीन, इसके अलावा हम बात करेंगे कि आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मियां शहबाज शरीफ ने बाग का दौरा करना था, वहाँ पे दानिश स्कूल का इफ्ताह करना था, लेकिन बाज़ वजूहात की वजह से ये दौरा मुलतवी हो गया उनका। इस पर हम बात करेंगे कि आखिर वो क्या वजूहात थी जिनकी वजह से ये दौरा मुलतवी हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान पे। अस्सलाम वालेकुम जनाब राजा कफ़ील साहब। राजा कफ़ील साहब, ईरान तनाज़ा जो चल रहा है इसराइल के ईरान पर बिला इश्ताल बिला जवाज़ हमले के बाद से 7-8 रोज़ से मुसलसल एक जंग चल रही है, दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। अमेरिका भी जंग में कूदने की तैयारियां कर रहा है, जवाज़ ढूंढ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त ये जो सलामती कौंसिल एक्टिव हुई है, ये क्या कोई इस पे जंग बंदी की बात हो रही है? क्या जंग बंदी होने जा रही है या इस जंग में मज़ीद शिद्दत आएगी? अच्छा राठौर साहब, देखिए इस जंग को जो ईरान इसराइल ने हमला किया ईरान पे एक हफ़्ता होने का है, और ये आप इसकी संजीदगी का आप देखेंगे जो यूएन की सलामती कौंसिल एक हफ़्ते के बाद आज इजलास हो रहा। हालांकि ये इजलास फौरी तौर पर हो जाना चाहिए था, और अभी 2 इजलास है। एक तो जनेवा में इंसानी हकूक़ कौंसिल का भी इजलास हो रहा है, वह ईरान के वज़ीर ख़ारजा खुद मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान मुज़ाकरात भी जनेवा में अभी हो रहे हैं। यूरोपीय यूनियन और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। और इस टाइम जो सलामती कौंसिल का इजलास हो रहा है, उस सलामती कौंसिल में जो चीन के मंदूब हैं, पाकिस्तान के मंदूब हैं, और जो इंटरनेशनल जो एजेंसी है, जो एटॉमिक जो एजेंसी है, उसके सरबराह में पूरी रिपोर्ट पेश की है कि जो यानी जो ईरान की जो एटमी तनसीबात पर जो इसराइल ने हमला किया है, इससे क्या ख़तरात हैं, जो आलमी अमन के लिए, इस पूरे खित्ते के लिए ख़तरात हैं। तो उसने आज फिर वो सलामती कौंसिल को कहा कि ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले उस आलमी अदारे को कि ईरान को एटमी हथियार बना रहा था। यानी जो अमेरिका, ये इसराइल का जो मौक़िफ़ है, इसराइल का मौक़िफ़ गलत साबित हुआ कि आप आज उसने आलमी अदारे ने उसकी रिपोर्ट को या इसराइल के मौक़िफ़ को, अमेरिका के मौक़िफ़ को झूठा करार दिया और कहा IAEA ने कि उनके पास कोई ऐसी मसदका जो रिपोर्ट नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि जो ईरान है ये एटमी हथियार बना चुका है या बनाने के करीब है या कोई एटमी धमाका करने। तो फिर इसराइल के हमले का जवाब ही नहीं है। उसने ऐसे कोई उनके पास रिपोर्ट नहीं थी, और उसने तशवीश का अज़हार किया कि एक आलमी कवानीन होने के बावजूद जो इसराइल है ये ईरान की एटमी तनसीबात पर हमला कर रहा है, और इससे इस पूरे खित्ते की सलामती को ख़तरात है। एक तो ये बात हुई। फिर इस पूरे प्रोसेस में यानी एक हफ़्ते से उसमें जो ईरान ने जो मज़ामत की या जो भरपूर जो जवाब दिया इसराइल की जारियत का, उसने भी दुनिया में एक नई तारीख़ जो रकम की है। और एक जो यानी जो तसर था कि इसराइल बहुत बड़ा ताकत है, इसराइल का अमेरिका था, और उसके बाद जो दफ़ाई निज़ाम था, वो सारे का सारा जो दफ़ाई निज़ाम है उसका गुरूर और तकबर है। सेम जिस तरह के साथ हिंदुस्तान ने, मोदी ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और मोदी को मुँह की खानी पड़ी, और हिंदुस्तान का गुरूर, तकबर और जाकर पाकिस्तान ने खाक में मिला दिया। बिल्कुल उसी तरह का जो रद्द-ए-अमल दिया है, जो जवाब दिया है ईरान की क़यादत ने दिया है, और इसराइल बुरी तरह के साथ पिटता जा रहा है। यानी ये एक पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए, और यानी उसमें यानी तमाम ऐसी अक़वाम के लिए जो आज़ादी पर यकीन रखती हैं, उनके लिए भी एक अच्छी बात है कि ईरान ने भरपूर मज़ामत की। अभी आते हैं कि यानी आज यानी एक हफ़्ता हुआ, और यानी उससे पहले 2 रोज़ कबल यानी J7 यानी मतलब जो ग्रुप 7 का
یعنی ممالک کا جو اجلاس کا G7 والوں کا، اس G7 والوں نے مشترکہ جو اعلامیہ جاری کیا وہ اسرائیل کے حق میں کیا. لیکن آج اس کے برعکس جو جنیوا کونسل میں جو انسانی حقوق کی کونسل اور آج سلامتی کونسل میں تمام لوگوں نے یعنی جو ایران کے موقف کی حمایت کی ہے، ایران کے حق کے دفاع کو تسلیم کیا ہے اور کہا کہ سارا جو اسرائیل نے جاری کیا ہے اس کے اوپر اس کو یعنی کوئی مطلب جواز نہیں بنتا. جی اچھا اعجاز بھائی صاحب، آپ کی طرف یہی سوال میں آپ سے کروں گا کہ ایران اسرائیل جنگ ہوئی، اس میں امریکہ اس طرح سے شامل نہیں ہو سکا جس طرح سے کہا جا رہا تھا یا اسرائیل کی جانب سے دعوے کیے جا رہے تھے، یا امریکہ کے مختلف عہدیدار کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کے خلاف حملہ ہوا ایران کا تو امریکہ اس کا بھرپور ساتھ دے گا. اس طرح امریکہ نے ساتھ نہیں دیا اسرائیل کا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا وہ جواز تلاش کر رہا ہے یا ایران کے جو حلیف ہیں جیسے چین اور روس ہم کہہ رہے ہیں بڑے حلیف ہیں وہ امریکہ کو کنٹرول کریں گے؟ نہیں راٹھور صاحب، اصل میں امریکہ کو خیال یہ تھا کہ ایران جو کہ دنیا بھر کی پابندیوں میں جکڑا ہوا ملک ہے، پچھلے 30-40 سال سے متنوع ملک ہے، وہ خوراک اور ادویات کے علاوہ دنیا کے ساتھ اس کی کوئی تجارت نہیں، وہ تیل کی وزار ہے، خوراک اور ادویات خریدتا رہا ہے. تو ان کا خیال یہ تھا کہ ایران کی جو پراکسیز تھے، حزب اللہ تھا یا یہ جو حماس تھی یا شام تھا یا دوسرے ممالک میں، وہ تو اسرائیل نے ختم کر دی. تو اب اسرائیل امریکہ اور ان کے بظاہر اوپنلی تعاون کے بغیر ایران کو زیر کر لے گا، تو اس لیے ہاں جی بالکل نمٹ لے گا. اور وہ یہ خیال کر رہے کہ 2-4 دن میں ملیہ میٹ کر دے گا، اس لیے کہ ایران کے پاس فضائیہ ہے نہیں. میزائل بھی کتنے ایک انہوں نے بنائے ہوں گے، اس لیے کہ ان کے پاس تو دنیا کی جو جدید ٹیکنالوجی وہ تو نہیں تھی، ظاہر تجارت نہیں تھی. لیکن جب 4-5 دن کی لڑائی ہوئی اور ایران نے تل ابیب اور اس کے اوپر جوابی حیفا کے اوپر جوابی میزائلوں سے حملے کیے تو دنیا تو حیران ہکی بکی رہ گئی. اور امریکہ اور جو سرپرست ہیں یہ جو 3-4 ممالک، فرانس، برطانیہ، امریکہ، ایران، اسرائیل کے سرپرست ہیں، وہ تو ہکی بکی رہ گئے. اس وقت انہیں پتہ چلا کہ اگر ہم اس جنگ سے اگر ہم دور رہیں گے تو ایران ملیہ میٹ کر سکتا ہے اسرائیل کو. اس کے بعد جا کر انہوں نے، حالانکہ جنگ امریکہ کے شہ پر شروع ہوئی، اسرائیل نے جو حملے کیے امریکہ کی شہ پر کیے، بعد میں امریکیوں نے پھر ظاہر ہے وہ جا کر G7 کانفرنس کی، وہاں پر جو اعلامیہ جاری ہوا وہ تو اسرائیل کی حمایت میں اور ایران کے خلاف تھا. لیکن اس میں جنگ مزید بڑھانے کی بات نہیں، جنگ بند کرنے کی یا ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کی بات کی گئی تھی امریکہ کو چھوڑ کر. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ نے ایک طرف اعلان کیا ہوا ہے کہ 2 ہفتے کا میں ٹائم دیتا ہوں دنیا کی سفارتکاری کے لیے، اور دوسری طرف دڑا دڑ اپنے بری بیڑے، اپنے جنگی جہاز، اپنے وہ جدید 3 ایسے طیارے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نہ تو اس نے اسرائیل کو دیے ہیں نہ تو دنیا میں تجارت کی غرض سے کسی کو نہیں دیے، وہ لا کر استعمال کرنے کا پروگرام آ رہا ہے. اور امریکی صدر ایک حکم جاری کرے گا تو ایران کے اوپر خلیج فارس کے اندر سے ہو کر حملے کریں گے. اس سے بعد آپ کو پتہ ہے ایران کے آس پاس جو سارے ممالک ہیں وہ زیادہ تر امریکن اتحادی ممالک ہیں. اثر سوگ نہیں ان ممالک کے اندر امریکہ کے فوجی اڈے ہیں، پہلے امریکہ کے فوجی اڈے ہیں، ظاہر ہے وہاں سے حملے کرے گا. اور یہ جو ہمارا خلیج فارس ہے اور یہ جو عربین سی ہے اس سے بھی ہو کر حملے کرے گا. تو امریکہ براہ راست شامل ہے، پہلے ہی شامل تھا لیکن لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. لیکن اب یہ المیہ یہی ہے کہ ہم توقع یہ کر رہے تھے کہ دنیا میں جو امریکہ کی جو یونیپولر قوت تھی، یک قطبی نظام تھا دنیا کا، وہ ٹوٹا ہے پچھلے عرصے میں. لیکن چین اور روس ابھی تک اس طرح سامنے آ کر اپنے اتحادی ممالک کو بچانے کے لیے کوئی راستہ اختیار نہیں کر رہے. اور جس طرح کو میسرا نہیں ہوتا، درے پردہ رہ کر کوئی تھوڑی بڑی سپورٹ کر دی اور اپنے آپ کا چہرہ بچانے کی کوشش کی. ان دونوں ملکوں کا کردار خاص کر چین کا تو وہی نظر آتا ہے. حالانکہ ان کو اپنے اتحادی ملک کو کھل کو سپورٹ کرنی چاہیے. یوکرین کی جنگ دیکھیں تو اس کی نسبت ایران اسرائیل جنگ چھوٹی جنگ ہے، اتنی بڑی حجم والی جنگ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ دنیا ساری تسلیم کرتی ہے. انڈیا نے جو اس پاکستان کے اوپر حملہ کیا درپردہ اسے بھی امریکہ کی آشیرواد حاصل جی. اسی طرح اسرائیل نے جو ایران پہ حملہ کیا اسے بھی امریکہ کی آشیرواد حاصل تھی. اور یہ دونوں پراکسیز کہہ لیں امریکہ کی یا امریکہ کے اتحادی کہہ لیں پٹ چکے بری طرح سے. دیکھیں نا جس طرح پاکستان کے ساتھ چلو درے پردہ رہ کر چین کھڑا ہوا، تو ابھی تک ہمیں اس 1 ہفتے کی جنگ میں جو ہفتہ 10 دن کی جنگ ہے جو مشرق وسطیٰ میں اسرائیل نے حملہ کیا ہوا ہے ایران کے اوپر، ایران جواب دے رہا ہے، اس میں ہمیں چین کا اس طرح کو رول ابھی تک خفیہ بھی نظر نہیں آ رہا.
تصدیق نہیں ہو رہی. خفیہ تو ظاہر ہم دیکھنے والی پوزیشن میں نہیں ہے, لیکن اس طرح کی چیزوں کی تصدیق تو نہیں ہو رہی نا. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا پوری یہ بات کہہ رہی ہے کہ اسرائیل نے جارحیت کی ہے, اسرائیل نے زیادتی کی ہے. آئی اے ای والا گروپ یہ بات کہتا ہے کہ ہم نے ایران کے اندر وہ جوہری جو چیزیں تھیں ان میں وہ پھیلاؤ کی وہ کوئی آثار ہمیں محسوس نہیں ہوئے. تو اس کے باوجود اگر دوسری طرف امریکہ اور وہ مذاکرات کر رہے تھے, نیا کوئی جوہری معاہدہ کرنے کی طرف جا رہے تھے امریکہ اور ایران دونوں, اور اسی اسلام میں داؤ لگا کر حملہ کر دیا اور اسرائیل نے, اور کھلے عام زیادتی کی اس نے. اور دنیا کو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ صرف بیانات کی حد تک نہیں, قراردادیں پاس کرنے کی حد تک نہیں, کھل کر اس کی مذمت کرنی چاہیے اور سٹینڈ لینا چاہیے. اور آنے والے دنوں میں امریکہ اور برطانیہ اور فرانس اور ان ممالک کی طرف سے جو ممکنہ طور پر ایران کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے, اس پر میں کہتا ہوں چین اور روس کو میسریں بن کر نہیں, بالکل کھل کر اپنے اتحادیوں کو بچانے کے لیے ان کے ساتھ آ کر کھڑا ہونا چاہیے, تاکہ کم از کم دنیا کو پتہ چلے کہ امریکہ کی یونیپول اور قوت سے بچنے کے لیے ظاہر ہے ان کے پاس متبادل بھی کوئی یعنی وہ کوئی راستہ ہے اور کہیں کوئی شیلٹر اور چھتری موجود ہے, ورنہ تو اس طرح تو ظاہر ہے باری باری سارے ملک مارے جائیں گے. یہ پوزیشن ہے سر. اچھا راجہ فیل صاحب, اب ہم آتے ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے اس انتہائی اہم ترین کڑے وقت میں دورہ کیا امریکہ کا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ان کو دعوت دی اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا تھا اور میں خواہش کا اظہار کر کے ان کو بلایا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اہم ترین وقت میں یہ جو دورہ ہوا, اس کی وجوہات اصل کیا تھی؟ کیا واقعی وہ انہیں دیکھ کر خوش ہونا چاہتے تھے کہ یہ وہ جنرل عاصم منیر ہے جنہوں نے بھارتی جو فرانسیسی رافیل طیارے تھے ان کو گرایا یا بھارت کو شکست دی, یا وہ اس ایران اسرائیل تنازع میں ان کا کردار چاہتے ہیں؟ دیکھیں راٹھور صاحب, امریکہ کے اپنے مفادات ہیں اور اس خطے میں امریکہ کے مفادات یعنی ہم سے زیادہ یعنی پاکستان سے زیادہ اس کو اپنے مفادات عزیز ہیں. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جنرل عاصم منیر یعنی فیلڈ مارشل پاکستان, ان کا دورہ امریکہ ایک ایسے موقع پر ہوا کہ جب امریکہ ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے والا ہے, کیا وہ ایران اسرائیل جنگ میں شامل ہوگا یا نہیں, یہ بھی فیصلہ ہونا باقی ہے. اور اس دورے کا سبب یعنی جو فوری جو یعنی نتائج سامنے آئے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے 2 ہفتوں کے لیے اس فیصلے کو ملتوی کیا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر جنگ میں نہیں کودے, یعنی ابھی 2 ہفتوں کے لیے اس فیصلے کو مؤخر کیا. اور اس کا بھی یقینی طور پر ظاہر یہ معاملہ ڈیبیٹ ہوا, اور جو امریکی میڈیا یا خود صدر ٹرمپ نے کہا کہ میری یعنی عاصم منیر سے ایران اور اسرائیل جنگ پہ بھی بات ہوئی. ابھی آتے ہیں کہ پاکستان ظاہر ہے بہت اہم ملک ہے, اور اس مطلب اس خطے میں افغانستان کے معاملات ہو, آپ انڈیا کے ساتھ ہوں, ایران کے ساتھ ہوں, چین کے ساتھ معاملات ہوں, تو پاکستان ایک ایسے یعنی آپ یوں کہیں کہ اس علاقے میں موجود ہے کہ جہاں امریکہ کے زیادہ مفادات ہیں. ابھی آتے ہیں کہ اگر تو پاکستان اس جنگ کو یا جنرل عاصم منیر یعنی اس جنگ ایران کی جنگ کو نہ رکوا سکے, تو ظاہر ہے جتنی مرضی یہ کوشش کریں پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر یہ الزامات کو یہ دو نہیں پائیں گے. اور ظاہر جو مرضی کہیں صفائیاں پیش کریں, پاکستان کی سیاسی حکومتیں کریں, پاکستان کے جماعت ISPR کرے, لیکن ظاہر اگر امریکہ کوتا ہے بھی اس میں, اگر امریکہ آتا ہے تو یقینی طور پر ظاہر ایران کا زیادہ دیر تک بہت مشکل ہے, مزاحمت کرنا ایران کے بس کی بات نہیں ہے. تو ظاہر اس میں پاکستان کے اوپر کیا الزام لگے گا؟ یعنی پاکستان کے اوپر الزام لگے گا نا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ مل گیا, سہولت کر رہی ہے, امریکہ کی سہولت یعنی مطلب سہولت کر رہی ہے, یہ الزام امریکہ کی. جیسے پہلے افغانستان میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ نے افغانستان کے اوپر جو حملہ کیا تو رچرڈ آرمیٹیج تھے وہ نائب وزیر خارجہ, تو اس کے یہ پرویز مشرف کو فون کیا, اس نے کہا تھا کہ آپ اس طالبان کے ساتھ ہو یا امریکہ کے ساتھ, یس اور نو, ایک طرف آپ نے 2 مہینے ڈبل گیم سوال ہی پتہ نہیں. ٹھیک ہے, مشرف نے بات کو اس نے کہا نہیں آپ کو بس ایک فیصلہ کرنا آپ نے, ایسے امریکہ کہے گا نا ادھر ہو یا ہمارے ساتھ ہو, یہ تو کہے گا نا. تو ظاہر ہے جو انڈین میڈیا نے یا جو اس کے بعد سے سوشل میڈیا نے یا جو رپورٹس یا جو ورگلا واویلا کیا جا رہا ہے, لیکن اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے کہ جو 2 ہفتوں کے لیے جو ڈیلے ہوا یہ کریڈٹ جو عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے, فیلڈ مارشل صاحب کو جاتا ہے. انہوں نے اس سنگین موقع پر, ورنہ آج صورتحال مختلف ہوتی, انہوں نے معاملے کا سفارتی حل کرنے کی کوشش کی. اور پاکستان کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہے کہ پاکستان اس ایران کے معاملے کا سفارتی حل نکالے, بات چیت کے جیسے مسئلے کا حل نکالے. اس میں تمام اسلامی ممالک کو, اب کل OIC کا وزراء خارجہ کا اجلاس ہو رہا ترکی میں, اور پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے, پاکستان اسلامی ممالک میں واحد ملک ہے جس کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے, تو پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان کے پڑوس میں ایران موجود ہے
اور پاکستان کو چاہیے کہ تمام اسلامی ممالک کو، جس میں سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہیں، اس میں جو قطر ہے، مصر ہے، اور جو باقی ممالک ہیں جن کے امریکہ کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ امریکہ کو روکیں کہ امریکہ جنگ میں نہ کودے، اور اسرائیل کو پابند کریں کہ جو ہو گیا ابھی ہم اس کے بات چیت کے ذریعے سے۔ مسئلہ کیا ہے، تنازع کیا ہے؟ ایران کا الزام یہ ہے، امریکہ کا الزام یہ ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے۔ ایران انکاری ہے کہ میں نہیں بنا رہا۔ اس کے لیے ایک عالمی ادارہ موجود ہے، اس کی انسپیکٹر موجود ہے، وہ آ دوبارہ چیک انہی کی کرنے رپورٹ کی بنیاد پر اسرائیل نے حملہ کیا، ان کو دوبارہ چیک کرنے کا موقع دیا جائے، ایران بھی لچک دکھائے تاکہ اس معاملے کا سفارتی حل نکلے۔ جو طاقت ہوتی ہے، یہ تو ظاہر ہمیں پتہ ہے کہ جو کچھ ایران کے ساتھ ہیں، جو کچھ ایران کے ساتھ یعنی تمام مسلم ممالک کا جو اب تک جو یعنی جو آپ یوں کہیں جو یعنی اطاعت ہمارے جو ہے نا، یا اس کی حمایت ہے، یعنی پاکستان نے اب تک کھل کر حمایت کی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے، پاکستان کے وزیر خارجہ نے، یعنی پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں نے کھل کر اب تک ایران کی جو حمایت کی ہے، اور پاکستان نے اسرائیل کی اس اقدام کی سخت مذمت کی ہے۔ لیکن اگر جنگ بڑھے گی راٹھور صاحب، اگر جنگ آگے بڑھے گی، اگر کشیدگی جو بڑھتی ہے، تو ظاہر ہے اس سے سب سے زیادہ نقصان پاکستان کے بھی ہوگا۔ کہ جیسے افغانستان جنگ ہوئی راٹھور صاحب، تو افغان جنگ کے آج بھی پاکستان قیمت چکا رہا ہے، اور افغان جنگ تو ختم ہو گئی، وہاں طالبان کی حکومت دوبارہ قائم ہو گئی، لیکن جو پاکستان اس جنگ کی قیمت چکا رہا ہے، ابھی بھی پاکستان جنگ کی قیمت چکا رہا ہے۔ اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے اور امریکہ ایران میں آتا ہے اور امریکہ اسرائیل کے ساتھ شامل ہوتا ہے، تو یقینی طور پر یہ جنگ اس سے یعنی پاکستان متاثر ہوگا، پاکستان ڈائریکٹ متاثر ہوگا، اور اس سے نقصان ہوگا پاکستان کو۔ لہٰذا اس کو ذمہ داری ہے پاکستان کی سیاسی قیادت کی، پاکستان کی فوجی قیادت کی، اور یہ یعنی عاصم منیر صاحب پاکستان کے پہلے فوجی سربراہ آرمی چیف ہیں جن کی کسی امریکی صدر کے ساتھ یعنی بہت عزت احترام کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور یہ پہلے آرمی چیف ہیں کہ جن کو صدر ٹرمپ نے عزت احترام کے ساتھ وہاں اس کو مدعو کیا اور ان کے اعزاز میں زورانہ دیا۔ اور ابھی یہ اتنی اہم ترین ملاقات ہے، اس میں جو پاکستان کے DGIS بھی موجود تھے، یعنی پاکستان کی جو ٹاپ ملٹری لیڈرشپ ہے، ان کی امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہوئے تو مذاکرات ویسے تو نہیں ہوتے، 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے۔ 3 گھنٹے میں کوئی وہاں انہوں نے جب آپ کا خیال ہے کھانا کھایا ہوگا، لنچ کیا ہوگا، گپ کی، ایسا تو نہیں ہوا نا۔ امریکہ نے اس خطے کے حوالے سے اس کے جتنے معاملات ہیں ذرا امریکہ نے شیئر کیے ہوں گے، اس نے اپنے مفادات کے حوالے سے پاکستان سے شیئر کیے ہوں گے۔ تو اب بات یہ ہے کہ پاکستان معاملے کا سفارتی حل نکالے تاکہ جنگ اگر بڑھتی ہے تو نقصان پاکستان کو ہوگا۔ اچھا اعجاز بھائی صاحب، راجہ کفیل صاحب نے اپنی گفتگو میں کہا کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے جو ملاقات کی تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے 2 ہفتے کا ٹائم دیا، انہوں نے لیا، تو وہ بات کریں گے اگر ایسا نہیں ہوتا، کوئی جنگ نہیں رکتی اور امریکہ جنگ میں کود پڑتا ہے، تو جو نقصان ایران کا ہوگا اس کی ذمہ داری پاکستان کے اوپر عائد ہوگی۔ کیا پاکستان یہ چیز برداشت کر سکتا ہے، یا کہ کوئی ایران میں کوئی ایسی حکومت بنے جو پرو اسرائیل ہو، پرو انڈیا ہو، جیسے ابھی افغانستان کی پاکستان نے بھگتی ہے، تو کیا ایران میں پاکستان اجازت دے گا کہ اس طرح کی حکومت رجیم چینج کی جائے؟ راٹھور صاحب، یہ تو میرے خیال میں پاکستان کو شاید یہی ایک بڑی، یہ بالکل ٹھیک بات کی ہے کفیل صاحب نے کہ یہ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی عاصم منیر صاحب کی، اس میں 2 ہفتے کا جو ٹائم دیا ہے انہوں نے، وہ پاکستان کو بھی انہوں نے موقع دیا ہوگا کہ ایران آپ کا پڑوسی ملک ہے، آپ کے اچھے تعلقات ہیں، آپ کی جو مسلکی معاملات بالخصوص پاکستان اور ایران کے درمیان ظاہر ہیں وہ ہیں، ان کو استعمال کریں۔ اور پاکستان کے مفادات اس وقت آپ واضح ہے کہ ایک طرف امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف چین اور روس کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ پاکستان میں جو امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ ملاقات ہوئی آرمی چیف کی، اس سے پاکستان نے چین کو آگاہ نہ کیا ہو۔ بالکل چین کو آگاہ کیا ہوگا، اور چین کو ساری ظاہر ہے، چین تو امریکہ کے درمیان ایک ظاہر ہے جو عدم تحفظ موجود ہے، اور یعنی ذہنی طور پر جو 2 الگ الگ دڑے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 ہفتے کا جو ٹائم ہے پاکستان اپنی پوری کوشش کرے گا، چین کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کرے گا، روس کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کرے گا، سعودی عرب کو استعمال کرے گا، اور یہ اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو پاکستان اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا، یہ بہت بڑا تنازع ہے، اور اس تنازع میں پاکستان ایک محدود رول تو پلے کر سکتا ہے، لیکن ایران اور اسرائیل کے درمیان بالکل نہیں آ سکتا، یہ طے شدہ بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ نہ پاکستان سے یہ کوئی پوچھے گا کہ ہم اگر رجیم چینج کرتے ہیں تو رضا شاہ پہلوی کو بٹھاتے ہیں لا کر، یا سنیوں کو لا کر بٹھاتے ہیں، یا اہل تشیع کو بٹھاتے ہیں، یہ پاکستان سے کوئی نہیں پوچھے گا، اس لیے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر بالادستی کی لڑائی ہو رہی ہے اسرائیل اور ایران کے درمیان۔
اب اس بالادستی کی لڑائی میں انہوں نے ایران کی طاقت کمزور کرنی ہے، کمزور کر کے جو بھی خطرات موجود ہیں اسرائیل کے مستقبل کے لیے، اسرائیل کے حوالے سے، وہ انہوں نے ختم کرنے ہیں، اور یہ بالادستی اس کے ہاتھ میں چلی جائے گی، نہ یہ سعودی عرب کے پاس رہے گی، نہ یہ بالادستی پاکستان کے پاس رہے گی، یہ بالکل طے شدہ۔ لیکن توقع کی جانی چاہیے، ویسے بہت زیادہ امکانات نہیں ہیں، مجھے بھی نظر نہیں آتے کہ سوارتی کو حال نکلے گا، لیکن توقع یہ کی جانی چاہیے کہ 2 ہفتے کا ٹائم اچھا خاصا ہے۔ آج ہم سلامتی کونسل کا اجلاس کے جو رودات سن رہے تھے، کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے جس نے اسرائیل اور ایران کے سے مطالبہ نہ کیا ہو کہ جنگ بند کریں، حتیٰ کہ IAEA والے جو ادارہ ہے انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے کہ جو جوہری تنصیبات، جوہری جو پھیلاؤ والا جو ایک تھا، اس کے آثار تو ہمیں نہیں ملے۔ وہ جو جہاں ایران نے روکا ہوا تھا کام امریکہ کے ساتھ پچھلے عرصے میں جو معاہدہ ہوا تھا، اس معاہدے وہیں روکا، اس کے باوجود اسرائیل اگر ان جوہری تنصیبات کے اوپر حملہ کرتا ہے تو ایرانی جو آبادی ہے اور اس کے آس پاس کی آبادی، ان کے لیے زندگی کے خطرات پڑ سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی سینسیٹیو سنجیدہ معاملہ ہے، اور اس میں پاکستان اپنی پوری صلاحیت استعمال کرے گا، اور کرنی بھی چاہیے کہ اس سے رکا جائے، اس کو روکا جائے، جنگ کو، اس کو پھیلنے سے روکا جائے۔ ادروائز اگر یہ بے قابو ہو گئی تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی مرضی پھر پوچھی جائے گی۔ پھر پاکستان کے لیے ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو، ویسے پھر تو امریکہ بھی ظاہر ہے پاکستان سے کہے گا کہ آپ کے کہنے پر ہم نے 2 ہفتے کا ٹائم دیا تھا، اس کے آپ اور آپ کی اتحادی مل کر اس کا حل نہیں نکال سکے۔ نقصان کی جو بات آپ نے کی ہے راٹھور صاحب، براہ راست ظاہر ہے ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، قطر کی وساطت سے ایران نے پڑوسی ممالک کو اس بات کا واضح وارننگ دی ہے کہ امریکہ کے فوجی اڈے جو امریکہ کی سہولت کاری کرنے والے ممالک ہوں گے، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ UAE ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، اس میں پاکستان بھی ایک لحاظ سے آپ سمجھے شامل ہے کہ اگر انہوں نے معاونت یا سہولت کاری کرنے کی کوشش کی تو ایران، اب اس کے پاس تو نو اور نیور والی کیفیت ہے، ظاہر ہے وہ مر رہا ہے، اس نے الٹیمیٹلی مارنے ہیں جوابی طور پر، جہاں امریکی بیٹھے ہوں گے، جہاں بیٹھے ہوں گے۔ پاکستان کے اندر امریکی تو نہیں بیٹھے گے، لیکن خلیج فارس میں جو ان کے بڑے بڑے بیڑے آ کر لگے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر سے حملہ ہوگا، اور دوسرا نقصان کیا ہوگا، پاکستان کے اندر مسئلے کی لحاظ سے ایک بہت بڑی تعداد میں بہت بڑی آبادی ہے جس کا ایران کے ساتھ جڑت ہے، ایفیلیشن ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی وہ متاثر ہوگی، وہ داخل ہوگی، وہاں سے لوگ ادھر آئیں گے، ادھر سے ادھر جائیں گے، اور پاکستان کے لیے ایک افغانستان کے بعد جو بحران پیدا ہوا تھا، ایک نئے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، اور ان سے بچنے کے لیے اپنی پوری سکل، اپنی پوری ذہانت اور اپنی پوری سفارتکاری جو پاکستان کے پاس اس وقت دستیاب ہے وہ استعمال کر کے ہمیں آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔ اچھا راجہ حفیظ صاحب، ہم آتے ہیں باغ میں، وزیر اعظم پاکستان میں شہباز شریف کا آج دورہ متوقع تھا، دانش اسکول کا افتتاح انہوں نے کرنا تھا، مسلم لیگ نون کے چیف آرگنائزر جناب راجہ مشتاق منہاس صاحب، یہ دورہ ان کی طرف سے آرگنائز کیا جا رہا تھا، تو آج نہیں جا سکے، کیا وجہ کیا ہوئی، اور اس کے سیاست پہ مشتاق منہاس صاحب کی سیاست پہ کیا ڈاکٹر صاحب یہ دوسرا یعنی پروگرام ملتوی شہباز شریف کا باغ کا، اور ذرا یعنی یہ اچھا وہ یہ کل ہی اعلان کر دیا گیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب یعنی کل آج کی کہ آج نہیں جا رہے، ورنہ اگر یہ صبح ہوتا تو ذرا وہ تیاریاں شریاں باقی سارے انتظام، حالانکہ اس کے باوجود یعنی اخراج خرچے جو انہیں تھے ہو گئے تھے، وان ٹینٹ وغیرہ لگے تھے، جو کیونکہ یہ جو زیر اہتمام تھا وفاقی مطلب وزارت تعلیم کی زیر اہتمام، تو خرچہ وغیرہ سارا وفاقی تعلیم نے کرنا تھا اسلام آباد والوں نے، ظاہر ہے وہ مطلب شمیانہ کرسیاں شرسیاں ساریاں انہیں کا اہتمام تھا، تو ظاہر وہ تو پہنچ چکے تھے، خرچہ جو ہونا تھا تو ہو گیا، لیکن ظاہر اس سے یعنی جو تیاریاں تھیں بھرپور، اس سے یقینی طور پر مشتاق منہاس صاحب کو، مسلم نون جو باغ والوں کو اس کا فائدہ پہنچنا تھا، اور یعنی آپ کو یعنی یہ جو اس ٹائم جو حالات ہیں یعنی بالخصوص یہاں سے جو افرتفری ہے یعنی وسطی باقی جو سیاست کے حوالے سے یعنی بڑے ایک دو یعنی بڑے سیاسی یعنی فیصلے انہیں باقی ہیں، تو اس سیاسی فیصلے کے تناظر میں بھی یہ بالخصوص سردار تنویر الیاس خان صاحب کے یہ کدھر جا رہے ہیں، نور لی میں جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں، تو یہ یعنی گزشتہ 3-4 روز سے یعنی باقی سیاست میں غیر یقینی صورتحال تھی، اور اس دورے سے یعنی تھوڑا سا استحکام آنا تھا مشتاق منہاس صاحب کی پوزیشن پہ، یا جو مسلم نون یعنی باغ والوں کو تھوڑا فائدہ پہنچا تھا، تو ظاہر ایک تھوڑا سا پھر یعنی اسپیس آ گیا، اور امید ہے جلدی یعنی مشتاق منہاس صاحب کی پوری کوشش جلد ہو ان کا دورہ مکمل ہو، تاکہ یہ ان کے آنے والے الیکشن اور یعنی وسطی باقی یعنی سیاست کا حوالے سے بھی یہ تقریب لازمی ہے ان کے لیے، یعنی اس میں
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ذرا یہ بہت بڑا میگا جو پروجیکٹ ہے اس کا سارا کریڈٹ ذرا مشتاق مناس کو جاتا ہے. ذرا انہوں نے بھرپور کوشش کی اور ذرا ان کی کاوشوں سے یہ مطلب یقینی بنا. تو ذرا اس کا فوری سنگ بنیاد ان کے لیے لازمی ہے. تو لیکن یہ آج نہیں ہو سکا. تو لیکن امید یہ ہے کہ فوری جتنا جلد ممکن ہو دوبارہ دورہ ہوگا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جو مرکزی قیادت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں آزاد کشمیر کی قیادت کی اس طرح سرپرستی نہیں کرتے جس طرح پیپلز پارٹی کی قیادت کرتی ہے؟ آصف زرداری صاحب اگر چیئرمین کو چیئرمین ہے اور امور کو دیکھتے ہیں آخری فیصلہ وہ کرتے ہیں، وہ جس طرح مطلب رابطہ ہے ان کا جو یاسین صاحب کے ساتھ، لطیف اکبر صاحب کے ساتھ، بس چودھری ریاض صاحب یا فریال طاہر صاحب کے ذریعے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، ان کی ملاقاتیں جاری رہتی ہیں سارا سال، اور نون لیگ کی جو مدر پارٹی کی قیادت ہے وہ دستیاب بھی نہیں ہوتی ان کے لیے، تو اس سے مسلم لیگ نون کو نقصان نہیں ہو رہا؟ راٹھور صاحب اس میں ایک تو تھوڑا سا دونوں پارٹیوں کی قیادت میں فرق ہے. ظاہر ہے پیپل پارٹی کی جو قیادت ہے ان کے پاس حکومتی ذمہ داریاں نہیں ہیں. زرداری صاحب صدر ضرور ہیں لیکن باقی ظاہر ہے ان کے لوگ فارغ ہیں. ان کے پاس اپنے کارکنوں تک یا اپنی علاقائی مقامی لیڈرشپ تک ایکسیس کرنے یا ان کو ایکسیس دینے میں تھوڑا سا ٹائم ہے. نون لیگ کی قیادت ظاہر ہے مصروف ہے، وہ حکومت کر رہی ہے، ملک کا نظام. لیکن میری رائے یہ ہے کہ یہ باغ کا جو واقعہ ہے، باغ کا جو میاں نواز شریف صاحب تو پاکستان کی جو اپنی ان کی حکومت ہے اور وہاں قیادت بیٹھی ہوئی ہے ان کو اس کی ایکسیس نہیں ہے، تو پھر آزاد کشمیر والوں کو کیا ایکسیس ملے گی؟ آزاد کشمیر والوں کی ایکسیس مریم نواز یا شہباز شریف یا ان لوگوں سے بھی یہ سارے مصروف ہیں. میرا باغ کے حوالے سے تھوڑا نقطہ یہ ہے کہ بالکل یہ بات صحیح ہے، مشتاق مناس صاحب نے بہت کوشش کی، ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. اس پر کام بھی جاری ہے اور اس کا کام اور یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اوپننگ تقریب کے لیے وہ کام رکا ہوا ہے. کام اس دانش سکول کا کنسٹرکشن کا شروع ہے، جاری ہے. لیکن پہلے بھی ملتوی ہوا، اب بھی ملتوی ہوا، تو اس سے کچھ شک پڑتا ہے. دیکھیں نا، آزاد کشمیر میں وفاقی وزراء نے ایک دو جگہ جا کر چیک تقسیم کیے تو ان کی اتحادیوں نے اس پر اعتراض کیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ کمپین آزاد کشمیر الیکشن کی آمد ہے اور یہ کمپین نون لیگ والوں نے شروع کی ہوئی ہے اور آزاد کشمیر میں فیڈرل گورنمنٹ کے چیک جا کر تقسیم کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے یہ تو ایک بہت بڑا ایونٹ ہے اور اس میں آزاد کشمیر اور باغ میں اگر وزیر اعظم پاکستان جائیں گے تو اس کا فائدہ پیپل پارٹی کو نہیں، اس کا فائدہ ڈیفینیٹلی جس نے کوشش کر کے یہ بنوایا انہی کو ہونا تھا. اس لیے مجھے ایسے کچھ شک لگتا ہے کہ جیسے اس کو دانستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو تھوڑا کھینچ کر آگے لے جائیں تاکہ اس کا کریڈٹ الیکشن سے پہلے کم از کم. یہ تو پتا ہے کہ نون لیگ کا ہی ہے، مشتاق مناس کا ہی ہے، سب کو پتا ہے. لیکن وہ سارا دور دراز ریموٹ الگ میں بیٹھے سادے لوگوں کو اس بات کا نہ پتہ چلتا ہو کہ گلے میں ہار ڈل جائے، اس لیے وہ کوشش کر رہے ہوں گے کہ الیکشن اس کو روکے رکھیں تاکہ الیکشن کے بعد بچا گیا کہ نہیں 10 تختیاں لگا لیں. ویسے حالات بدل جاتے ہیں تو الگ بات ہے. سازش ہو رہی ہے، مجھے تھوڑی کوئی سازش لگتی ہے. اچھا راٹھور صاحب، مجھے تھوڑی سازش لگتی ہے جس کی وجہ سے اب ایسا سے پوچھا نا کہ کیا فرق ہے پیپلز پارٹی اور مسلم نون کا. تو جو مسلم نون ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کی حامی، اسٹیبلشمنٹ کا آپ ان کو سہولت کار کر سکتے ہیں. یعنی پاکستان میں بڑی جماعت ہے جس میں جماعت اسلامی اس میں رحمان میں جو بڑی جماعت ہے ہمیشہ دائیں بازو کی انہوں نے سیاست. دائیں بازو تو وہ تو پرانا ہو گیا نا لفظ. پرو اسٹیبلشمنٹ یہ مسلم لیگ نون اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے اور یہ المیہ یہ ہے کہ جو موجودہ الیکشن ہوئے 8 فروری کے الیکشن میں، اس میں جو پاکستان کے انتخابی نتائج ہیں، اس انتخابی نتائج کے بعد یا جو حالات اس ٹائم پاکستان کے معاشی حالات ہیں، تو جو سیاسی جماعتوں میں کی جو سپیس تھی پاکستان میں وہ سکڑتی جا رہی ہے. اور اس کا جب پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی سپیس کم ہے تو ظاہر ہے اس کا ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے آزاد کشمیر. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس ٹائم جو آزاد کشمیر نظام مسلط ہے، کہ آپ کسی جمہوری نظام اسلام آباد میں شہباز شریف نواز شریف کے بس میں ایسا چل سکتا ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں انور اللہ کو شہباز شریف مانے گا، نواز شریف مانے گا، شاہ غلام قادر، مشتاق مناس، فاروق قدر صاحب، طارق فاروق مانیں گے؟ نہیں مان رہے ہیں نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کنٹرول ہے پاکستان کی سیاست کا، اسٹیبلشمنٹ کا، ان کا کنٹرول تو آزاد کشمیر میں اور زیادہ ہو، یعنی اس میں اور آئے گزرتے دن کے ساتھ اس میں شدت آتی جا رہی ہے. اور یہی اسی وجہ سے جو اس ٹائم آزاد کشمیر کے حالات خراب ہیں، تمام سیاسی جماعتیں غیر متعلق ہو گئی ہیں، غیر فعال ہو گئی ہیں. اس کا نقصان ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے ہیں اس سے آنے وقتوں میں 5 سال 10 سال کے بعد کیا نقصان. بعد میں ہم الزام لگاتے ہیں نا کہ یار کو بیچ میں راہ آ گیا، کو مساد آ گیا، فلاں جن. جب آپ نے کردار کی وجہ سے، آپ نے چھوٹی مفاد کی وجہ سے آپ ایک چلتے نظام کو آپ جب اس کو غیر مستقیم کریں گے تو پھر آپ کو قیمت چکانی پڑے گی آنے والے وقتوں میں. ابھی دیکھو آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب سے شاہ غلام قادر صاحب
کی قیادت میں مسلم نون کے 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں، رانا ثناء اللہ کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، انجینئر امیر مقام وزیر امور کشمیر کے ساتھ نون لیگ آزاد کشمیر ملاقات ہوئی ہیں. تو یہ فیصلہ کیوں نہیں ہو پا رہا کہ مسلم لیگ نون کو، شہباز شریف صاحب کو، مریم نواز کو، نواز شریف صاحب کسی سے پوچھ کر فیصلہ کر رہے ہیں؟ تو آزاد کشمیر کے بارے میں جب وزیر اعظم پاکستان فیصلہ کر رہے ہیں کہ اختیار نہیں رکھتا، تو آپ اس وزیر اعظم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ نواز شریف کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نواز شریف تو ابھی تو کمپرومائز کر کے بیٹھا ہوا نا. نواز شریف جیسا اتنا بڑا آدمی ہے کہ اس وقت ہے اس پوری دنیا میں جو لوگ ہیں، بالخصوص یہ ہمارا مطلب اس کا جو جنوبی ایشیا، تو سب سے تجربہ کار جو لیڈر ہے وہ نواز شریف ہے. اس نے سب کے ساتھ کام کیا ہوا. یعنی نواز شریف کا جو تجربہ ہے حکومت کا، نواز شریف کا جو تجربہ سیاسی معاملات کو ڈیل کرے گا، تو اس پورے خطے میں کسی کے پاس نہیں ہے. تو وہ جو نواز شریف، اگر نواز شریف وزیر اعظم ہوتا تو فرق ہوتا آج جو پاکستان میں سیاست کے حوالے سے. آج فرق ہوتا آزاد کشمیر میں. تو ابھی دیکھو نواز شریف کا کردار ختم ہو گیا نا. اب جب نواز شریف کا کردار ختم ہو گیا تو شہباز شریف کا جن لوگوں نے مسلط کیا، تو شہباز شریف کو مسلط کیا، پھر شہباز شریف ان کی مرضی کے خلاف تو کوئی فیصلہ نہیں کرے گا. یہ زرداری صاحب کو دیکھیں نا، زرداری صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کی کتنی ملاقاتیں کی. زرداری صاحب کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے میری بات ہو گئی ہے، فلاں کو بلاتا ہوں فیصلہ کروں گا. تو دیکھ 1 سال سے زرداری صاحب فیصلہ نہیں کر پا رہے. زرداری صاحب فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ کہ زرداری صاحب نے کسی سے پوچھ کر فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے جس کو زرداری صاحب کا ایوان صدر بیٹھا ہوا ہے، جس نے زرداری صاحب کو سندھ میں دوبارہ حکومت دی ہوئی ہے، جس نے زرداری صاحب کو بلوچستان میں مفت میں دی حکومت، کیا وہ ان کے خلاف فیصلہ کریں گے؟ تو یہ جو حالات ہیں راٹھور صاحب پاکستان میں، یہ آزاد کشمیر کے حالات ہیں، اس سے نقصان ہوتا ہے سیاسی نظام کو. آج فاروق ادر صاحب نے مظفر آباد میں پریس کانفرنس کی ہے، فریاد کیا دوبارہ کہ آزاد کشمیر نے یہ جو سیاسی جماعتوں کو غیر متعلق کر دیا گیا، غیر فعال کر دیا گیا، اس سے ہمارا نظام کمزور ہو گیا. یہ کل انوار الحق تو نہیں ہوگا، کل انوار الحق بھاگ جائے گا. آزاد کشمیر سیاست میں تو اس کا کردار ہی کوئی نہیں ہے. اس نے کبھی یعنی سیاسی جماعتوں میں اس کا رول ہی نہیں ہے. وہ ایک دھڑی کی سیاست کرتا ہے. وہ دھڑے کا بنیادی اصول ہے لوگوں کو مطلب تقسیم کرو، یعنی تقسیم کر کے تو اپنا جو نظام چلاؤ. اور اس میں 100% کامیاب ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر. ظاہر ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے، یہ آزاد کشمیر سیاست کو نقصان ہوگا. تو اس کے آنے والے وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اس کی سزا جب بھگتنی پڑے گی نا. تو یہ جو حالات ہے جو آپ نے پوچھا تھا نا، یہ دیکھو کہ نون لیگ اسلام آباد میں شہباز شریف کے پاس سیاسی فیصلے کا اختیار ہی نہیں ہے. تو راٹھور صاحب کی طرح پھر یاد کر رہے ہو کہ وہ وہاں اس میں ذرا تھوڑا فرق سے بیچ میں. اچھا اعجاز بھائی صاحب، اب ہم بات کریں گے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری ابھی تک نہیں ہو سکی، یہ معاملہ حل نہیں ہو رہا. آخر اس معاملے میں رکاوٹ کون ہے؟ وزیر اعظم انوار الحق ہیں یا کوئی جج صاحبان کو لالی پاپ دیا ہوا ہے کہ آپ کو بنائیں گے ہم؟ نہیں، وہ جج صاحب دیکھیں نا، وہ تو رائے صداقت صاحب نے بڑا اچھا برائٹ کریئر گزارا ہے. ان کے بارے میں بات پھیلی ہوئی تھی، تو ریٹائر ہو چکے ہیں. اگر ان کو لگانا ہے تو ان کا بھجوائیں، کیوں نہیں بھجواتے خواجہ فاروق صاحب کے ساتھ، اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مل کر. وزیر اعظم میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی تقرری لیٹ کر کے آزاد کشمیر کے الیکشن کے خلاف سازش کر رہے ہیں. بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سازش کیا؟ یا تو اپنے لیکن نا، آپ کا الیکشن کمیشن مکمل نہیں ہوگا، اس کی تعیناتی نہیں ہوگی تو آپ ووٹر لسٹ اپڈیٹ نہیں کر سکیں گے. وہ ووٹر لسٹ اپڈیٹ فائدہ انوار الحق ہوگا، اس کو جب اسمبلی کی مدت پوری ہوگی اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. کیسے ڈیزالو ہوگی؟ اسی اسمبلی سے ہنگامی حالات پیدا کر کے ایکسٹینشن لے لے گا. وہ آزاد کشمیر اسمبلی تو نہیں ڈیزالو، 21 جولائی کو تو ڈیزالو ہو جائے گی. نہیں ڈیزالو ہوگی جناب، پہلی نئی حکومت آئے گی تو ڈیزالو ہوگی. یہ کابینہ الیکشن کرائے گی. ہاں، ڈیزالو نہیں ہوگی. آزاد کشمیر کو نگران حکومت نئی اسمبلی آئے گی تو اس کی مدت پوری کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر کے ڈیزالو کیا جائے گا. یہ جو الیکشن کمیشن یا چیف الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے، اس وقت جن لوگوں کے ہاتھ میں آزاد کشمیر کا نظام ہے، ان کو نہیں پتا کہ یہ ادارہ اتنے عرصے سے خالی ہے. کیا انور اللہ کی اتنی ہمت ہے کہ ان کے خلاف کوئی جا کر ہٹ درمی کرے؟ ہو سکتا ہے سر، آپ سوچتے کہ ہو سکتا ہے، اس کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ مینیج ہے کہیں کو معاملات میں کہیں کو خرابی ہے نا، کہیں کو خرابی ہے. اور انور اللہ صاحب کی پوری کوشش ہے کہ وہ جو راجہ صداقت صاحب جب چیف جسٹس ہائی کورٹ ریٹائرڈ ہوئے، انہوں نے کل یعنی 2-3 دن پہلے کسی کے ساتھ بات بھی کی ہے کہ میں ایک نہ بھیجنا چاہتا ہوں کہ راجہ صداقت صاحب کو چیف الیکشن کمشنر بنائیں. اور ابھی وہ اس کے لیے آلات سازگار کر رہے ہیں کہ تاکہ انہیں ایک ہی بندے کا نام جاؤ تاکہ وزیر اعظم پاکستان وہاں سے آ جائے. اب ذرا یہ اس لیے ممکن نہیں ہوگا کہ اپوزیشن لیڈر ہے، اس کا آئین میں یہ جو آزاد کشمیر آئین میں ترمیم کی فاروق ادر صاحب 13 ترمیم، اس میں ایک آئینی کردار آ گیا کہ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری میں وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کی مشاورت کرے گا. اور 3 نام بھیجے گا. 3 مطلب اس میں نام کی یاد نہیں ہے کہ 3 ہوں گے، 4 ہوں گے، 10 بھی بھیج سکتے ہیں. یعنی نام کا پینل کی تعداد کا نہیں ہے کہ اتنے رکنی پینل ہو، یہ نہیں ہے.
ابھی اگر پینل میں پرائم منسٹر اسی لیے بلیک میل کریں گے اپوزیشن لیڈر کو، لیکن کل خواجہ فاروق صاحب نے کہا کہ میرا کوئی معاملہ پھنسا ہوا نہیں ہے، میں وزیر اعظم صاحب سے بلیک میل نہیں ہوں گا. ابھی وہ وزیر اعظم صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایوان صدر کو راضی کریں، پاکستان کے سیاسی جماعتوں کو، پیپلز پارٹی کو راضی کریں، مسلم نون کو راضی کریں. وہ سب کو کہیں گے آپ سب اتفاق کرو میرے سے کہ ایک نام پہ آتے ہیں تو ہم ایک ہی نام پہ میرے ساتھ کنسنسس کریں. حالانکہ بری بات ہے یہ، آپ 2-3 نام بھیجو، آپ اس میں سے پینل جائے گا کہ پینل میں سے فیصلہ تو وزیر اعظم پاکستان چیئرمین کشمیر کونسل نے کرنا ہے. اس عمل سے تاخیر جب ہو رہی ہے، اس سے آزاد کشمیر کا آنے والا جو الیکشن ہے یہ مشکوک بڑھتا جا رہا ہے. آپ ایک موقع فراہم کریں آزاد کشمیر کا اپوزیشن کو آنے والے ہو، پاکستان پی ٹی آئی والوں کو، یا جو الیکشن ہاریں گے آپ ان کے لیے ایک موقع فراہم کرے ہو کہ آپ نے الیکشن میں دھاندلی کی ہے. آپ اگر اس کو کیوں مشکوک بنانا چاہتے ہو کہ ابھی ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر الیکشن کرائے ہیں، اس کے بعد فوری ابھی آزاد کشمیر الیکشن ہونے ہیں، تو ظاہر ہے یہ ایسا تاثر بھی پیدا ہونا غلط بات ہے. تو وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ذمہ داری ہے کہ وزیر اعظم فوری طور پر ان کے جو حکومتی اتحادی ہیں، حکومتی اتحادیوں کے سربراہوں سے ملاقات کریں. ان کی ذمہ داری میں بنتی ہے، پرائم منسٹر ہے نا، وہ حکومت کی اطاعت میں مشاورت کرے. یار اتنے عرصے سے آزاد کشمیر چیف الیکشن کمشنر کی آسامی خالی ہے، تو لہٰذا آئیں، آپ کی کیا تجویز ہے؟ مسلم نون والوں سے پوچھیں، پاکستان پیپلز پارٹی والوں سے پوچھیں. پھر خواجہ فاروق صاحب نے تو مشاورت کی ہے سب کے ساتھ. میں خواجہ صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ دوبارہ سب کو بلائیں، دوبارہ سب سے مشاورت کریں، اور صدر صاحب کو اپنا اس میں رول ادا کرنا چاہیے. لیکن پتہ نہیں حیرت کی بات ہے کہ صدر برسر سلطان کیوں مسلط پسندی کا شکار ہے. صدر جو ہے نا وہ اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم صاحب کو کیوں نہیں بلاتے کہ یار ایک آئینی عہدہ ہے خالی پڑا ہوا ہے، وزیر اعظم سے پوچھیں آئیں یار یہ اپوزیشن لیڈر ہیں. مجھے انہوں نے خط بھی لکھا ہوا ہے، خواجہ فاروق صاحب نے صدر صاحب کو خط لکھا ہوا ہے، تو وہ یعنی صدر صاحب وزیر اعظم صاحب کو بلائیں کہ یار میرے پاس اپوزیشن لیڈر کی چٹھی آئی ہوئی ہے، تو وہ یہ کریں کہ اس میں تاخیر ہے، آپ اپنے نام دو، خواجہ فاروق اپنے دیں، تو ہم اس میں سے بیٹھ کر جماشا کر لیں. تو وہ اپنے گڈ آفس سے یوز کر لیں. لیکن صدر صاحب مسلط پسندی کا شکار ہیں، وہ کو اپنا بندہ ڈالے، وہ تو عجیب سا تماشا بنا ہوا متجر راٹھور صاحب آزاد کشمیر کے. اچھا اعجاز بھائی صاحب، اگلے سوال پہ آتا ہوں میں. $1 ملین کوشچن ہے کہ آزاد کشمیر میں نئی کنگز پارٹی جس کی کئی بار باتیں چلی ہیں، ختم ہوتی رہی ہیں، پھر بات چلتی رہی، پھر ختم ہوتی رہی، کیا یہ بننے جا رہی ہے یا نہیں؟ یہ کنگز کا لفظ راٹھور صاحب مجھے بڑا کنگز کا مطلب ہے کہ شاہ کی پارٹی. جی یعنی کہ جو یہ مجھے بڑا مقتدر قوت ہے وہ جو پارٹی بنا. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کے تجربے آزاد کشمیر میں 1-2 دفعہ ماضی میں ہوئے ہیں جو خاص کامیاب نہیں ہوئے. پیپلز پارٹی، مسلم کانفرنس یا پیپلز پارٹی، یہ پرانی سیاسی پارٹیاں ہیں، یہ سیاسی لوگوں نے بنائی ہیں. یہ کنگز ایک نیا جو خفیہ ہاتھ ہوتے ہیں انہوں نے نہیں بنائی. نہ نون لیگ بنائی انہوں نے، نہ پیپلز پارٹی بنائی، نہ نہیں یرغمال بنایا. کوئی سرپرستی نہیں کی. انہوں نے موقع دیکھ کر، اب ان کی کمزوریوں دیکھ کر ان کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیے. بنانے میں ان کا کوئی رول نہیں ہے. پارٹیاں بنا کر دیکھیں نا، کنگز بے شک آپ پیچھے رہ کر خفیہ ہاتھ پارٹی اگر بنائیں گے، چلائے گا کون؟ آزاد کشمیر میں پارٹیاں چلانے کا تجربہ چھوٹا موٹا جو تھا بیرسٹر سلطان محمود صاحب کے پاس تھا. بیرسٹر صاحب روادار آدمی ہیں. بیرسٹر صاحب کا ایک برائٹ اچھا کیریئر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تعلق واسطہ. آزاد کشمیر کے 2006 میں جو پی ایم ایل بنی تھی وہ بھی تو بیسیکلی آزاد کشمیر کے ہر حلقے میں 2-4 ہزار بندہ بیرسٹر صاحب کے ساتھ ذاتی حیثیت سے جڑا ہوا ہے. اب ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. اب آزاد کشمیر میں اگر کوئی پارٹی رجسٹر کروا بھی لی جاتی ہے تو کیا انوار اللہ صاحب چلائیں گے اس کو؟ جو انوار اللہ لگاتار 5 سال کسی ایک سیاسی پارٹی میں ٹک کر نہیں بیٹھے. ہمارے تنویر الیاس صاحب اوپر شوٹ کے ذریعے سیاست میں آئے ہیں، وہ آ کر آزاد کشمیر وزیر اعظم بن گئے. یہ لمبے سیاست بکھیڑوں میں نہ ماضی میں اگر انہوں نے چلانی ہے تو وہ عدم استحکام پارٹی جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے، پہلے سے بنائی ان کو ملی ہے اس کو. یہ سب شرلیاں ہیں جناب. یہ ان کی طرف سے چھوڑی جا رہی ہیں کہ وہ اپنا ویٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کنگز پارٹی بنانے. کنگز پارٹی کی شرلی چھوڑنے والے لوگ اپنا ویٹ وہ پیغام دیتے ہیں کہ بھائی ہم بھی کسی کھاتے میں ہیں، ہمیں بھی کوئی کنسلٹ کریں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بلیک میل کرنے کی کوشش کریں یہ لوگ سارے. کوئی کنگز پارٹی نہیں بن رہی میرے نزدیک. اگر یہ رجسٹر ہو بھی جاتی ہے تو اس کو چلانے والا مجھے آزاد کشمیر کے اندر یہ جو بے چین روح ہیں ان میں سے مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا کون سی پارٹی بنائے گا سارا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ اگر آزاد کشمیر کی سیاسی تاریخ دیکھیں گے، یعنی گزشتہ جو 3-4 الیکشن ہیں، آپ اگر آزاد کشمیر کے 2006 میں الیکشن ہوئے تو 2006 کے الیکشن میں سے پہلے وہ انہوں نے بیرسٹر سلطان محمود کو استعمال کی اسٹیبلشمنٹ، اور پیپلز مسلم لیگ ایک نامی جماعت بنی. اس سے یہ ہوا کہ جو میرپور ڈویژن میں یا آزاد کشمیر بھر میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ تھا بری طرح تقسیم اور مسلم کانفرنس کو فائدہ ہوا.
मुस्लिम को फ़ायदा हुआ। फिर जब 2011 के इलेक्शन आए तो उन्हीं कुव्वतों ने जिन्होंने बरस सुल्तान को उठाकर अल्लाह किया था, गारंटी दी थी, वही कुव्वतें दोबारा बीच में आए। उन्होंने आकर के पुलिस पार्टी को हुक्मरानी थी। जरदारी साहब इस्लामाबाद में ऐवान सदर में थे, तो जरदारी साहब के कहने पे उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने आज़ाद कश्मीर ने बरस सुल्तान मोहम्मद चौधरी पीपल्स मुस्लिम को दोबारा पुलिस पार्टी में जम कर दिया और वहाँ से जाकर बरस सुल्तान के साथ तीसरी सियासी कुव्वत बरस सुल्तान कश्मीर में रही। वहाँ बरस सुल्तान महमूद चौधरी साहब के साथ बड़े वादे किए गए, हम आपको वज़ीर-ए-आज़म ने, लेकिन उनको इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल करके बरस सुल्तान को इस्टेब्लिशमेंट में उनको फ़ायदा नहीं पहुँचाया। अब वो उन्होंने एक हद तक सब्र किया, बरस सुल्तान के साथ वादा खिलाफी हुई थी और जो ही इस्लामाबाद में जरदारी साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो बरस सुल्तान साहब ने चौधरी मजीद के खिलाफ अदम एतमाद कर दिया। तहरीक जमा याद आपको, तहरीक अदम जम हो गई और बरस सुल्तान वज़ीर-ए-आज़म नामज़द हो गए, फारूक नून लीग भी आगे सारे, और बाद में शहबाज इस्लाम नवाज शरीफ साहब बकर गए और जाकर वो अदम एतमाद की तहरीक हो गई नाकाम। अब जब 2016 के आए इलेक्शन, पीपल्स पार्टी ज़रा ताकत में थी, ज़रा उसमें मुस्लिम लीग नून यानी तकसीमें थी, तो उन्हीं सहूलत का 2016 में तो 2016 नहीं मैं बताता हूँ ना, 2016 के इलेक्शन जब हुए उसके बाद बनी ना, उन्हीं सहूलतकारों ने दोबारा बरस सुल्तान को बाहर निकाला और जाकर उसने पीटीआई में डाल दिया उसको। बरस सुल्तान पाकिस्तान पीटीआई में शामिल हो गए और आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर वोट तकसीम हुआ, पीपल्स पार्टी के वोट तकसीम हो गया और नून लीग को मुफ्त में हुकूमत मिल गई। अब जब 2021 का आ गया इलेक्शन, 2021 के आ गए इलेक्शन, अब 2021 के इलेक्शन जब आ गए तो उन्होंने सारा जो लोग थे सारे जाकर बीच में तोड़ फोड़ की, क्योंकि उससे तीन जमातें हो गई ना, पहले दो जमातें निज़ाम तो होता था और उन्होंने क्योंकि बीच में उनके साथ इमरान खान साहब की मतलब जमात मौजूद थी तो उन्होंने एकदम सारे बच्चे जमूरे सारे इकट्ठे कर दिए जाकर बरस सुल्तान में जाकर वो तनवीर साहब आ गए, सारे सरदार अतीक साहब आ गए, उनके साथ इताद हो गया, जमात इस्लामी साहब आ गए, सारे हो गए और सब मिल के उन्होंने इमरान आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की हुकूमत बना दी। अभी आता राठौर साहब इस्लामाबाद में या जो इस्टेब्लिशमेंट है इनकी अभी ज़रा नून लीग की हम ही हैं, ये चाह रहे हैं कि इस्लामाबाद में अभी जो पंजाब के इलेक्शन हुए नताज आपके सामने, आज़ाद कश्मीर जो इस टाइम हालात नून लीग के लिए साजगार किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की हुकूमत है, जितनी मर्जी ये लोगों को तोड़े, आज़ाद कश्मीर में ऐसे हालात है, अगर शहबाज शरीफ यहाँ से हट गया नून लीग की हुकूमत है फिर तो एक अलग सवाल हो जाएगा। इस मौजूदा जो निज़ाम इस टाइम चल रहा है इस्लामाबाद में, इसकी मौजूदगी में आज़ाद कश्मीर मुस्लिम नून को हुकूमत में आने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो ये सारे बच्चे जो मुरे हैं फिर ये किधर जाएंगे राठौर साहब? अब एक पार्टी ज़रूर बनेगी जिसमें कि ये बचे हुए लोग हैं जिन्होंने हल्कों में जाना है, वोट तकसीम कराना है। भाई इशू होता है वोट तकसीम कराना, आपने कहीं राजुओं को तकसीम कराना है, कहीं आपने जट्टों को तकसीम कराना है, कहीं आपने गुजरों को तकसीम कराना है। तो अगर तो पीटीआई को इलेक्शन में मुझे नहीं लगता कि पीटीआई को ये इलेक्शन लड़ने देंगे पीटीआई के निशान पे। अभी के पीटीआई रजिस्ट्रेशन नहीं हो गई, पीटीआई बाकी जमातें रजिस्टर हो गई हैं, पीटीआई की रजिस्ट्रेशन अभी सवालिया निशान है। तो पीटीआई अभी वो कयूम ने बाकी लोग हैं कारकुनों की वजह से है या नहीं वो अभी वो तो ज़ाहिर अभी तक नहीं हुई है ना, बाकी जमातें हो गई हैं, पीटीआई नहीं हुई है। इसका मतलब ये है कि पीटीआई हो गई नहीं और पीटीआई बल्ले के निशान पर पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ेगी। तो ज़ाहिर है फिर एक नई जमात या कोई नए आज़ाद उम्मीदवार क्या करें, वो एक नया तमाशा लग जाएगा आज़ाद कश्मीर में। तो आज़ाद कश्मीर नवी जमात बनेगी, को किसी भी नाम से बन सकती है। तो बच्चे हुए जो कचरा हैं, बच्चे जो मुरे हैं जिन्होंने आपको 2-3 हज़ार वोट तोड़ेंगे, ये ज़रूरी होंगे ताकि आपने जिस मुद्दे को जिताना है। वो नई जमात किंग्स पार्टी नहीं मतलब उसने कोई उसने लोगों को हराने के लिए इस्तेमाल होता है ना, उसने कोई इक़्तिदार में आने के लिए नहीं होता किंग पार्टी। आप उसकी वजाहत ये नहीं कर सकते हैं कि नून लीग को कहीं हटाने, आज़ाद कश्मीर में कभी भी किंग्स पार्टी बनाकर हुकूमत उसे नहीं हुकूमत नहीं दी गई है, उसको इस्तेमाल किया जाता है वोट तकसीम करने के लिए, तोड़ फोड़ के लिए, वोट तकसीम करने के लिए। आपने अगर नून लीग को जितवाना है तो मौजूदा सतह है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, पीटीआई का, इनको तितर बितर कराने के, हल्काबाज कराने के लिए आपको बच्चा जमहूरा पार्टी चाहिए वोट तकसीम कराने के लिए, और उसमें सारे लेंगे, पैसे भी देंगे, उनको इलेक्शन मुहिम के लिए उनका खर्चा भी देंगे। 2-3 हज़ार लोग के सारे हार कर शाम को उनकी यानी ठीक हो जाएगी। लेकिन इस दौरान जो हालात है राठौर साहब कि नई सफबंदी होने वाली है, नई सफबंदी, और उसमें वही सारे के सारे किरदार दोबारा मुतारिक होंगे, लेकिन तकरीबन उनको 2 महीने में, तो 2 महीने में फ़िलहाल आज़ाद कश्मीर सियासत में अमन है और 2 महीने के बाद फिर बहुत शुक्रिया राजा कफील साहब, बहुत शुक्रिया जादू भाई साहब। नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम। आज हमने बड़ी तफसील के बात की किंग्स पार्टी के हवाले से कि क्या आज़ाद कश्मीर में नई किंग्स पार्टी बनने जा रही है। राजा कफील साहब का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है उस पर कि किंग्स पार्टी तो नहीं बनेगी, लेकिन जो नई पार्टी बनेगी
وہ ووٹ توڑنے کے لیے بنے گی، حکومت بنانے کے لیے نہیں بنے گی۔ آزاد کشمیر کی سیاسی تاریخ بھی ہے کہ یہاں پہ جب بھی کبھی کوئی اس طرح کی پارٹی بنائی گئی تو اس پارٹی کو کبھی بھی حکومت نہیں دی گئی۔ اس پہ ہم آگے انشاءاللہ تعالی پروگرام کرتے رہیں گے، یہ ایشو جو آزاد کشمیر کی سیاست میں نئی پیش رفت ہوتی رہے گی۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہم نے آج کے پروگرام میں چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے حوالے سے اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کا جو دورہ منسوخ ہوا اس حوالے سے ہم نے تفصیل کے ساتھ بات کی۔ اس کے علاوہ سلامتی کونسل اور جنیوا میں انسانی حقوق کونسل کا جو اجلاس ہوا، جس میں آج کھل کر جو عالمی طاقتیں ہیں انہوں نے ایران اسرائیل جنگ پہ اس جنگ کو روکنے کے لیے کردار ادا کرنے کے لیے زور دیا، اور جناب فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور ان کو جو ایک ٹاسک دیا گیا، 2 ہفتے کا ٹائم دیا گیا کہ وہ امن قائم کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور انشاءاللہ تعالی جنرل عاصم منیر اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ کمنٹ سیکشن میں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ تعالی جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔